वेलकम टू एजी सिंपल। इस वीडियो में हम DLED फर्स्ट ईयर 2021 F5 पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है सवाल नंबर 1 का ए, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाना पूरी कीजिए। तो इसकी पूरी आंसर शीट हमने तैयार की है, जिसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए, निसाब के बाद का मरहला, तो जवाब यहाँ पे खाली जगह में आएगा दरसियात। लसानी खेल के ज़रिए तलबा के लिए खाली जगह का अमल मसरत बख्श हो सकता है। जवाब है इक्तिसाब। तीसरा देखिए, लसानी तरक्की की पहली मंजिल खाली जगह है सुनना, यानी पहले बच्चा सुनेगा तभी वो ज़ुबान बोल पाएगा। चौथा देखिए, खाली जगह से मुराद किसी मौजू पर दो या दो से ज़ायद अफराद के दरमियान होने वाली बातचीत, इसे गुफ्तगू कहते हैं। बी है, मुतफर्रिक जुज़ अलहदा करके लिखिए। पहला है खड़ी बोली, रेख्ता, संस्कृत, उर्दू। तो खड़ी बोली, रेख्ता, उर्दू, ये सब उर्दू के नाम है, तो यहाँ पर मुतफर्रिक जुज़ होगा संस्कृत। नेक्स्ट है शहरियत पसंद, तरक्की पसंद, दिल पसंद या पसंदीदा। तो जवाब होगा पसंदीदा। नेक्स्ट है माल जाती अमल, मकासिद, इक्तिसाबी तजुर्बात और कद्र पैमाई। तो इसका जवाब होगा माल जाती अमल। और चौथा देखिए, सालाना मनसूबाबंदी, इकाई की मनसूबाबंदी, इब्तिदाई खाका या सबक की मनसूबाबंदी। तो इसमें इब्तिदाई खाका जो है वो मुतफर्रिक जुज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवालात के जवाबात 60 से 70 अल्फाज में लिखिए। पहला है हवाला जाती कुतुब की तदरीस में अहमियत को बयान कीजिए। हवाला जाती कुतुब यानी कि जो रेफरेंस बुक होती है उसका तदरीस में अहमियत को बयान करना है। तो जवाब देखिए, इस तरह से लिखेंगे, हवाला जाती कुतुब की तदरीस में बड़ी अहमियत है। पॉइंट वाइज लिखेंगे, तदरीस के दौरान अगर तलबा कहीं फंस जाए तो ये किताबें तलबा को सिमत फराहम करती है। हवाला जाती किताब के हवाले इस वक्त लिए जा सकते हैं जब तलबा किसी मौजू को समझने की कोशिश करते हैं या किसी भी मौजू की तफहीम में हवाला जाती किताब बहुत मदद करती है। बोर्ड की तजवीज़ करदा किताब निसाबी किताब में जो मालूमात महदूद दी जाती है उसे गहराई से समझने के लिए हवाला किताब बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हवाला जाती किताब के ज़रिए अलग अलग तसव्वुराती मसाइल को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और हवाला जाती कुतुब सिर्फ तलबा के लिए ही नहीं बल्कि उस्ताद के लिए भी रहनुमाई के तौर पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ुबान की तरक्की में सरपरस्तों का किरदार वाज़ेह कीजिए। तो जवाब देखिए, इस तरह से लिखेंगे पॉइंट वाइज। ज़ुबान की तरक्की में सरपरस्तों का किरदार बहुत अहम है। बच्चा स्कूल आने से पहले अपने घर ही से बहुत कुछ सीख कर आता है। बच्चे की घर और ख़ानदान के लोगों का असर बच्चे की ज़ुबान पर पड़ता है। अगर ख़ानदान के अफराद नाख्वानदा हो और इनकी जो ज़ुबान होगी बच्चे की भी बच्चा वही ज़ुबान सीखेगा और समझेगा। तालीम याफ्ता सरपरस्तों के बच्चे नाख्वानदा वालिदैन के बच्चों के मुकाबले में बेहतर ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। ख़ानदान के पेशे, अफराद की मिजाज, बर्ताव और समाजी रुतबे का असर भी बच्चे की लसानी तरक्की पर पड़ता है। सरपरस्तों को चाहिए कि छोटे बच्चों के सामने सही और अच्छी ज़ुबान का इस्तेमाल करें। बच्चों के सामने गालियाँ देना और बुरे अल्फाज कहने से ग्रेस करें, वरना ये अल्फाज बच्चे की ज़ुबान में शामिल हो जाएगी। बच्चे के ज़ख़ीरा अल्फाज में आदाब गुफ्तगू, बोलने का अंदाज़, पढ़ने की सलाहियत, लिखने की महारत में तरक्की का इन्हिसार ख़ानदान की माहौल पर ही होता है। सवाल नंबर 3 है, निसाब की कोई दो तारीफ़ें लिखिए। और सवाल नंबर 4 है, महाराष्ट्र में उर्दू की कोई दो मकामी बोलियों के बारे में लिखिए। सवाल नंबर 3 का जवाब इस तरह से लिखेंगे, निसाब की दो तारीफ़ें मंदरजे ज़ैल है। पहला, तयशुदा मकासद के मुताबिक तलबा के तर्ज अमल में मुनासिब सिमत में तब्दीली लाने के लिए मौलिम के हाथों में जो वसीला होता है उसे निसाब कहते हैं। नेक्स्ट, तालीम के इगराज व मकासद की तहसील के लिए तहकीक, तजुर्बा, मौजूदा सूरत हाल और उसूलों की मदद से मनसूबा बंद तालीमी प्रोग्राम के ज़रिए तलबा को हासिल होने वाले मजमूई आमूज़ी तजुर्बात ही निसाब है। सवाल नंबर 4 देखिए, महाराष्ट्र में उर्दू की दो मकामी बोलियों के बारे में लिखिए। पहली बोली कोंकणी बोली। कोंकण के इलाके में मराठी के ज़ेर असर कोंकणी बोली राइज है। इस इलाके में रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़,
تھانہ اضلاع شامل ہے۔ اگرچہ ممبئی میں بھی کوکنی پٹی میں شامل ہے، لیکن یہاں اردو کا ایک نیا اسلوب وجود میں آیا ہے۔ نیکسٹ، بمبئیا بولی۔ ممبئی میں نہ صرف مہاراشٹر بلکہ بھارت کے علاقے کے الگ الگ علاقے کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ سب کی زبانوں کی آمیزش سے اردو کا بالکل نیا اسلوب وجود میں آیا ہے، جسے بمبئیا بولی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، سوالات کے جوابات 120 سے 130 الفاظ پر مشتمل لکھیے۔ پہلا ہے، مواد پر مبنی طریقہ تدریس سے کیا مراد ہے؟ اس طریقے کی اہمیت بیان کیجیے۔ جواب اس طرح سے لکھیں گے، مواد پر مبنی طریقہ تدریس سے مراد دیے گئے متن کے تصورات کو گہرائی سے سمجھنا۔ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ مواد میں کون کون سے تصورات شامل ہیں۔ اہمیت، مواد پر مبنی طریقہ تدریس آموزش میں بہت اہم ہے۔ نئے الفاظ، محاورے، کہاوتیں، ادب کی صنعت، پیغام، مرکزی خیال، اقدار، نصاب کے بنیادی اجزاء، قواعد کے جز، یہ سب مواد کے اجزاء ہیں۔ ان اجزاء کو مد نظر رکھتے ہوئے سبق کا منصوبہ تیار کیا جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ لکھیں گے، پچھلی جماعت میں پڑھے ہوئے مواد کا حوالہ دیتے ہوئے اگلی جماعت میں مزید معلومات حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مواد کا تجزیہ کرنے میں منصوبہ بندی اور تدریس کو مناسب سمت ملتی ہے۔ جواب اس طرح سے لکھیں گے، مواد پر مبنی طریقہ تدریس سے مراد دیے گئے متن کے تصورات کو گہرائی سے سمجھنا۔ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ مواد میں کون کون سے تصورات شامل ہیں۔ اہمیت، مواد پر مبنی طریقہ تدریس آموزش میں بہت اہم ہے۔ نئے الفاظ، محاورے، کہاوتیں، ادب کی صنعت، پیغام، مرکزی خیال، اقدار، نصاب کے بنیادی اجزاء، قواعد کے جز، یہ سب مواد کے اجزاء ہیں۔ ان اجزاء کو مد نظر رکھتے ہوئے سبق کا منصوبہ تیار کیا جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ لکھیں گے، پچھلی جماعت میں پڑھے ہوئے مواد کا حوالہ دیتے ہوئے اگلی جماعت میں مزید معلومات حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مواد کا تجزیہ کرنے میں منصوبہ بندی اور تدریس کو مناسب سمت ملتی ہے۔ استاد تدریس کی غرض سے عنایت و نوعیت کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ اس طریقے کی وجہ سے ایک ہی متن کو مختلف طریقوں سے پڑھایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، قواعد کی تدریس سے کیا مراد ہے؟ ادنیٰ پرائمری سطح پر آپ قواعد کی تدریس کرنے کے لیے کون سے طریقے کا استعمال کریں گے، انتخاب کریں گے؟ جواب اس طرح سے لکھیں گے، قواعد کی تدریس سے مراد طلبہ کو زبان کا صحیح علم دینے کے لیے گرامر کے طریقوں سے متعارف کرانا۔ ادنیٰ پرائمری سطح پر قواعد کی تدریس کے لیے ہم استخراجی طریقے کا استعمال کریں گے، کیونکہ استخراجی طریقے میں پہلے استاد طلبہ کو طریقہ ضابطہ یا کلیہ بتا دیتا ہے، پھر مثالیں حل کرائی جاتی ہے، جس سے مشق کے ذریعے طلبہ کی تفہیم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ادنیٰ پرائمری سطح کے طلبہ کو اگر مختلف زمانے کے بارے میں پڑھانا ہے تو پہلے انہیں اصول اور تعریف بیان کریں گے، پھر مثال حل کرائیں گے۔ زمانِ ماضی، گزرے ہوئے وقت میں کیے گئے فعل کو زمانِ ماضی کہتے ہیں۔ مثلاً امجد نے کل گھر کا کام کیا تھا، فاطمہ نے کتابیں خریدی تھی، کل ہم نے کیا پڑھایا تھا۔ اس طرح کی مثالیں حل کرائی جائیں گی۔ اس طرح کے جملوں میں تھا، تھی، تھے جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد زمانِ حال اور زمانِ مستقبل بھی اسی طرح پڑھائیں گے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اردو زبان کی ترقی کے لیے آپ اپنے اسکول کا ماحول کس طرح سازگار بناؤ گے، یا اس کے علاوہ صحیح لکھنے میں ہونے والی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات لکھیے۔ 3 سرگرمیاں۔ جواب لکھیں گے، اردو زبان کی ترقی کے لیے ہم اسکول کا ماحول درج ذیل طریقے سے سازگار بنا سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے، آج کا طالب علم اطلاقی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے، اس لیے سبق کا منصوبہ بناتے وقت اس حقیقت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ سبق کے منصوبے ہی میں ایسی سرگرمیوں کو شامل کرنا ہوگا جنہیں طلبہ انجام دے سکتے ہیں۔ اس طرح تعلیمی نظام حقیقی طور پر متعلم مرکوز بن سکتا ہے۔ نیکسٹ، اردو زبان سکھانے والے استاد کا کردار دیگر مضامین سکھانے والے اساتذہ کے مقابلے میں زیادہ اہم ہوتا ہے، اس لیے تدریس سے قبل تیار ہونا بہت ضروری ہے۔
اردو کے استاد ہوتے ہوئے طلبہ کو صحیح بولنے، صحیح لکھنے اور صحیح تلفظ ادا کرنے کی تربیت دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ دیگر مضامین کے اساتذہ کو بھی بچوں کے تلفظ اور تحریر پر دھیان دینا ہوگا۔ نیکسٹ، لسانی ترقی کے لیے طلبہ کو املا دینا، خوش خط لکھنے کا پروگرام وغیرہ کا انعقاد کریں گے۔ زبان کی ترقی کے لیے استاد طلبہ کے تلفظ اور رموز و اوقاف کا بھی دھیان رکھیں۔ اردو کے استاد ہوتے ہوئے ادب اصناف کی اچھی طرح سے معلومات حاصل کریں گے تاکہ طلبہ کو صحیح طور پر تدریس کر سکیں۔ سماج میں ہونے والے مختلف لسانی پروگرام، ڈرامے، فلم وغیرہ کا زبان سیکھنے کے نظریے سے استعمال کریں گے اور طلبہ کو زیادہ سے زیادہ لسانی تجربات حاصل کرنے کے موقع فراہم کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، اظہار خیال سے کیا مراد ہے؟ زبان کی ترقی میں اظہار خیال کی اہمیت کو بیان کیجیے۔ یا بلند خوانی سے کیا مراد ہے؟ اردو کی تدریس میں بلند خوانی کی اہمیت کو بیان کیجیے۔ تو اظہار خیال کا جواب دیکھیں گے ہم۔ جواب اس طرح سے لکھیں گے، اپنے خیالات و احساسات کو دوسروں تک ترسیل کرنا اظہار خیال کہلاتا ہے۔ اظہار خیال کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، مثلاً بول کر، لکھ کر یا اشاروں میں۔ بچے کی لسانی ترقی میں اظہار خیال کی بہت اہمیت ہے۔ نمبر 1 لکھیں گے، جب طلبہ میں لسانی ترقی یا نشو و نما ہوتی ہے تب وہ اپنی زبان کا اظہار کر پاتے ہیں۔ پہلے بچہ دوسروں کی زبان سن کر اور انہیں دیکھ کر ان کی نقل کرتا ہے، بعد میں وہ اپنی بات کو اظہار کرنے کے لیے زبان کا استعمال کرتا ہے۔ طلبہ کی لسانی ترقی میں سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا شامل ہے۔ جب تک طالب علم زبان کے صحیح معنی اور تلفظ سے واقف نہیں ہو تب تک وہ اپنی بات کو دوسروں کے سامنے صحیح طریقے سے نہیں رکھ پاتا۔ اظہار خیال کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم کے پاس الفاظ کا اچھا ذخیرہ ہو، وہ اس کے استعمال سے بخوبی واقف ہو۔ جب متعلم اپنے خیالات کا اظہار کر پاتا ہے تو اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور بات کو مزید سیکھنے میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ متعلم لکھ کر بھی اظہار خیال کر سکتا ہے۔ مضمون نویسی یا کسی موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دینے سے طلبہ کی لسانی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تقریر وغیرہ کے ذریعے بھی اظہار خیال کا موقع دینے سے بھی طالب علم میں قیادت کا فروغ ہوتا ہے۔ استاد کو چاہیے کہ طالب علم کو زیادہ سے زیادہ اظہار خیال کا موقع فراہم کرے تاکہ مستقبل میں وہ ایک اچھا اسپیکر، مصنف، شاعر یا ڈرامہ نگار بن سکے۔ سوال نمبر 4 ہے، 220 سے 250 الفاظ پر مشتمل جوابات لکھیے۔ پہلا ہے، اردو زبان کی تدریس کے مقاصد کے اصول کے نقطہ نظر سے آپ کون سی سرگرمیوں کا انعقاد کریں گے؟ کوئی 4 سرگرمیاں لکھیے۔ جواب اس طرح سے لکھیں گے، ایک معلم کی حیثیت سے اردو زبان کی تدریس کے مقاصد کے اصول کے نقطہ نظر سے ہم درج ذیل سرگرمیاں کا انعقاد کریں گے۔ پہلا ہے، بلند خوانی۔ سب سے پہلے استاد خود طلبہ کو پڑھائیں گے، بعد میں طلبہ سے بلند خوانی ایک ایک کر کے سبق کے پیراگراف سنیں گے۔ جہاں ضروری ہو وہاں طلبہ کی رہنمائی کریں گے۔ اس طرح سے طلبہ کے تلفظ بھی صحیح ہوں گا اور ان کے اندر خود اعتمادی بڑھے گی۔ طلبہ کو املا دینا۔ وقتاً فوقتاً طلبہ کو زبانی املا دیں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ طلبہ بغیر دیکھے صرف سن کر صحیح الفاظ لکھ پاتے ہیں یا نہیں۔ صحیح لکھنے والے طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں گے تاکہ بچوں میں اور زیادہ دلچسپی بڑھے۔ جن بچوں کی لکھنے میں غلطیاں ہوں گی انہیں مثبت رویے سے درست کریں گے۔ نیکسٹ ہے، مضمون نویسی کے مقابلے۔ طلبہ کو کوئی ایک موضوع دے کر انہیں اپنے الفاظ میں مضمون لکھنے کو کہیں گے۔ اس سے طلبہ اپنے ذخیرہ الفاظ کا استعمال کرنا سیکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان میں اظہار خیال کی صفت بھی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے، تقریری مقابلے۔ کسی بھی خاص موقع جیسے یوم اساتذہ، یوم آزادی، یوم جمہوریہ، اس طرح کے قومی تہوار اور ان کے علاوہ بھی اسکول میں وقتاً فوقتاً تقریری مقابلے کرائے جائیں یا کمرے جماعت میں بھی طلبہ کو کسی ٹاپک پر بولنے کی آزادی دی جائے۔ اس طرح سے طلبہ کے اندر بیان کی صفت کو فروغ ملے گا۔ اس کے علاوہ وہ قیادت کی صفت پر بھی ان کے اندر پروان چڑھے گی اور طلبہ میں خود اعتمادی بڑھے گی۔ نمبر 5 ہے، خوش خط لکھنا۔
زبان کی ترقی میں لکھنا بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے روزانہ طلبہ کو ایک پیراگراف لکھنے کو گھر کام دینا۔ اس سرگرمی سے طلبہ میں روزانہ لکھنے کی عادت اور نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے اور لکھائی میں بھی خوش خطی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح کی سرگرمیوں کا انعقاد کر کے ہم طلبہ میں اردو زبان کی تدریس کے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اردو زبان کی ساخت کو بیان کرتے ہوئے اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالیے۔ جواب اس طرح سے لکھیں گے، اردو زبان کی ساخت اور افادیت۔ مضمون کی ساخت کا تعین کرتے وقت اس مضمون کی علمی مواد اور فکری سمت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مضمون کے علم میں اضافے کی وجہ سے اس کی شاخ اور ذیلی شاخ ترقی کرتی ہے۔ شاخوں اور ذیلی شاخوں کے مد نظر مضمون کی ساخت کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ اردو زبان کی ساختیاتی ترتیب میں ادب کو بنیاد بناتے ہیں اور اس کی شاخوں کو نثر، نظم، قواعد اور تحریر کے روپ میں ترتیب دیتے ہیں۔ افادیت: ساخت کا فائدہ استاد کے ساتھ ساتھ طلبہ کو بھی ہوتا ہے۔ ساختیاتی نظام کی وجہ سے مضمون کی شاخوں اور ان کی خاص اکائی اور ذیلی اکائی کی مجموعی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ نیکسٹ، اردو مضمون کی ساخت کی وجہ سے تدریس اکائی واقعتاً کہاں ہے اس کی معلومات ہوتی ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس اکائی کی دوسری اکائیوں سے کیا تعلق ہے۔ اس وجہ سے تدریس کا عمل مؤثر ڈھنگ سے انجام پاتا ہے اور اس بھی آسان ہوتا ہے۔ ساخت پر ایک نظر ڈالتے ہی مضمون میں ذیلی اکائی کی ترتیب آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ استاد کو ساختیاتی نظام میں اپنی درسیات، مواد، سبق کا مقام سمجھ میں آتا ہے اور اس کا دوسری اکائی سے تعلق ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے تو استاد اس متن کو زیادہ توجہ سے دیکھتا ہے اور اس متن کو تفصیلی اور گہرائی سے پڑھاتا ہے۔ دوسرا، دو یا زائد اکائیوں کے باہمی تعلق کو سمجھنے کی وجہ سے متن کی معنویت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ساخت کی وجہ سے کم محنت میں زیادہ معلومات ذہن نشین کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ اردو مضمون کو مجموعی حیثیت سے دیکھنے کا نظریہ نشوونما پاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ڈرامائی طریقۂ تدریس سے کیا مراد ہے؟ ڈرامائی طریقے کو مؤثر ڈھنگ سے انعقاد کے لیے آپ کیا منصوبہ بندی کریں گے؟ یا کوآپریٹو لرننگ میتھڈ سے کیا مراد ہے؟ اس طریقے میں معلم کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ تو ہم یہ سولو کریں گے۔ جواب اس طرح سے لکھیں گے، شراکتی آموزش و تدریس، کوآپریٹو لرننگ میتھڈ۔ شراکت سے مراد طے شدہ مقاصد کی تکمیل کے لیے مل جل کر کام کرنا۔ اس طرح گروہ میں کام کرنے سے اپنے خیالات سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور ہم بھی دوسروں کے خیالات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ آپ کو معلم کا کردار بھی بتانا ہے۔ معلم کا کردار شراکتی آموزش و تدریس میں معلم بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پوائنٹ وائز لکھیں گے۔ معلم کو چاہیے کہ پہلے طلبہ کے مناسب گروپ بنائے۔ ہر گروپ میں کم از کم ایک ذکی بچہ ہونا ضروری ہے۔ طلبہ کے گروپ میں کھل کر بحث کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ اس طرح انہیں اپنے خیالات، تصورات، مثالیں اور رائے دینے کا موقع ملتا ہے۔ استاد طلبہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ایک سماجی طریقہ ہے جس میں ہر فرد کی رائے اہمیت رکھتی ہے۔ شراکتی آموزش میں انفرادی اور گروہی دونوں کی ذمہ داری اہم ہے۔ اس لیے استاد اپنے طلبہ کی انفرادی صلاحیت کو بھی بڑھاوا دے سکتا ہے اور گروہ میں بھی طلبہ کی ترقی کروا سکتا ہے۔ ایک طالب علم کا جائزہ لینا استاد کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس طرح استاد گروپ میں طلبہ کا جائزہ لے سکتا ہے۔ استاد اس طرح سے کے ذریعے طلبہ کو ایک دوسرے سے اشتراک سے آموزش کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ہر طالب علم کے پاس مختلف قسم کی معلومات، مہارات، حوالے اور مثالیں ہوتی ہیں۔ استاد کو چاہیے کہ ہر طالب علم کو اپنی تمام معلومات سے گروہ کو واقف کرانے کی آزادی فراہم کرے۔ استاد کی مثبت رویہ اور طلبہ میں مل کر کام کرنے کا رجحان سماجی ترقی کو بڑھاوا دیتا ہے اور طلبہ میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ اس طریقے سے طلبہ کو خود اپنی قدر پیمائی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس طریقے میں بین شخصی کاموں کی ذمہ داری، سماجی مہارت میں سننے سمجھنے، جسمانی حرکات و سکنات، تعاون، دوسروں کے خیالات کو قبول کرنے وغیرہ امور کا استاد کو خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس کوشچن پیپر کا یہاں پر اینڈ ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ کو اس کوشچن پیپر کو سولو کرنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔